मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो जिस भाई ने पर्ची लिख के दी है ना सुकून का तरीका, मुफ्ती साहब दिल और दिमाग का सुकून किन चीज़ों में, रूहानी सुकून किसे कहते हैं? देखो, इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो इसको बेसुकूनी कहा जाता है। स्ट्रेस है, जिसकी बहुत सारी इस्तिलाहात हैं आजकल, वो आपको जो नफ्सियात के माहिर नफ्सियात होते हैं वो बताएंगे। एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। देखो, जब भी बेसुकूनी होती है उसकी दो वजूहात में से एक वजह होती है। या तो उसकी वजह है कोई बॉडी यानी कोई मादी वजह, हम उसको कह सकते हैं आसान ज़बान में। मिसाल के तौर पर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई है। अब आप अल्लाह पे कितना तवक्कुल, कितना एतमाद, अल्लाह से कितना मजबूत ताल्लुक, फिर भी आप बेसुकूनी में आओगे क्योंकि आपकी बॉडी डिस्टर्ब है। नहीं बात समझ। इस बेसुकूनी का इलाज ये नहीं है कि दुनिया का मुसाफिर खाना होना दिमाग में लाएं, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाएं। इसका इलाज है कमबख्त सो जा, या नींद की गोली खा के सो जा, नींद पूरी कर ले। तभी हमने बहुत से नेक परहेजगार लोग, इंतहाई बा अखलाक, जिनकी पेशानी पे कभी लकीर नहीं, मीठी बात ही हमें ज़बान से निकलेगी, उनको भी हमने गुस्से में, बिला वजह गुस्से में देखा है। वजह क्या है जी? सोए नहीं है हजरत जी, 24 घंटे हो गए हजरत जी सोए नहीं है। तो हजरत जी की भी ऊपर की सेटिंग आउट हो सकती। मैं तो लोगों से कहता हूं मेरी नींद पूरी ना हो ना, मेरे करीब मत आओ। घर में भी मैंने कहा हुआ है, क्योंकि मैं जब नींद पूरी नहीं हो, मुसलसल जाग जाग के दिमागी काम भी हो, जाग भी रहो, मेरी भी सेटिंग आउट होती है। फिर मैं बोल देता हूं मुलाकात के लिए कोई आए, नहीं मिलने दो, क्योंकि मैं उससे बदतमीजी करूंगा, बाद में मुझे नदामत होगी, यार उसका कसूर था नहीं, मैंने क्या की? बदतमीजी। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर इंसान की क्या हो जाती है? खत्म। इसलिए घर में भी मैंने कहा है, भाई मेरी जब नींद पूरी ना हो, मैं जब घर में सोने के लिए लेटता हूं ना, तो घर वालों को कहता हूं किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पेश करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। ये था, वो था, घर में तो 100 किस्से होते हैं ना। उठ जाऊं ना फिर बताओ, फिर कोई उल्टी बात भी होगी तो खोपड़ी ज्यादा नहीं घूमेगी, थोड़ी सी घूमेगी। नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि अब आप सोने के लिए लेटे और घर वालों ने कोई ऐसी बात की जो आदमी दिल पे ले गया। सही है ना, वो ज्यादा लेके जाता है फिर। या कोई, अच्छा सोते में मोबाइल भी, इसलिए मैं नहीं देखता मोबाइल, वजह उसकी यही है, मोबाइल पे उल्टी सीधी खबरें आ रही होती हैं, आदमी स्ट्रेस में जाता है, थका हुआ होता है ना, जब सोने के लिए लेटता है तो थके हुए में इंसान की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हसासियत बढ़ जाती। अब सोने के लिए लेटे तो उस वक्त जब आप थके हुए हो, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप उसको ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर देते हो। तो ऐसे मौके पे आपकी नींद गई तेल लेने, फिर जागे हुए अबे उनको ये क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों बोल दिया, पहले कुछ और बोल लेते, अब ये क्यों बोल दिया। आदमी गुस्से में, हमारा लेना देना कुछ है नहीं, बिला वजह हम बिस्तर पे कलाबाजियां खा रहे हैं, ठीक। फिर एक क्लिप आ गया तरबूज के फजाइल पर। तरबूज बहुत जबरदस्त चीज है, इतनी नहीं भाई जितनी उसको, ऐसा जैसे सोने के निवाले खा रहे हो आप। गर्मियों में तरबूज, यूट्यूब पे यही आ रहा होता है ना, इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, बे भाई तरबूज ही का ट्रक लेकर आओ अब घर में, अब आटे दाल की जरूरत नहीं है। फिर आदमी कहता है यार इतना तो ना फेंको यार, बहुत फायदेमंद चीज है, इसमें दो राय नहीं है, इतना तो ना फेंको। उस पर फिर मुझे गुस्सा आना शुरू होता है अगर थका हुआ हूं, कि भाई तू क्या कर रहा है यार, लोगों को क्या, लहसन, ऐसे ऐसे लहसन के फजाइल हैं, आदमी कहता है सब कुछ किचन से उठा के बाहर फेंक दो, सिर्फ अब लहसन ही से रोटी खाया करेंगे हम। यूट्यूब पे एक से एक फेंकू पड़ा हुआ है, अच्छे लोग भी हैं, सारे फेंकू नहीं है। तो इससे क्या होता है, फिर मुल्क में कोई उल्टी सीधा क्लिप आ गया स्टेट के खिलाफ, या कोई किसी ने लंबी फेंक दी, मुल्क की हालात, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, एक और डाकू ने बंदे को मार दिया। इससे हम डाकू को तो पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन क्या होगा, नींद क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, आदमी डिप्रेशन में जाता है। इसलिए बेहतर है सोने से 1-2 घंटे पहले देखो ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। आपके जागने से अगर मुल्क के हालात ठीक हो जाए ना, फिर तो जाग भी ले आदमी ना। ये सारे डाकू पकड़े जाएं तो हम जाग भी लें। जब लाशें तड़पती हुई कराची की सड़कों पे नजर आती हैं, या गजा के हालात की वीडियोस आपके सामने आती हैं, तो नींद आएगी फिर आपको रात को? वहां लाशें तड़पती हुई आ रही हैं, गजा में क्या क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे जागने से गजा के हालात तो ठीक होंगे नहीं, हमारे अपने हालात भी क्या हो जाएंगे,
خراب ہو جائیں گے نہ, ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے ان کے لیے, پھر جو تھوڑا بہت صحیح دماغ کے ساتھ کر سکتے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اپنی نیند کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بے خوابی سے جتنی اسٹریس, جتنی ڈپریشن, جتنے مسائل کھڑے ہوتے, طلاقیں ہوتی ہیں بے خوابی میں, پتہ ہے آپ کو. شوہر کئی راتوں سے جاگا ہوا ہے, بیگم کی تھوڑی سی بات پہ غصے میں طلاقیں نکال دی اس نے. آپ نے فجر کی نماز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر امام 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے نا, کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. ظہر میں کیا ہوتا ہے, 1 منٹ پہلے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے امام. حالانکہ وہی سچویشن فجر میں ہوتی ہے, وہی ظہر میں ہوتی ہے, لیکن مقتدیوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے, فجر میں اور ظہر میں. امام لیٹ بھی ہو جائے نا, مقتدی تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ذکر اذکار. وجہ کیا ہے, سو کے اٹھے ہوئے ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, تمیز سے سکون سے بیٹھے ہو. ظہر میں سکون نہیں ہوتا, نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوتی, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں رہ گیا امام ہے بھائی. تو اس لیے ٹینشن کو دور کرنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے, ٹائم کی نیند. میں نے ابھی بیان میں بتایا نا, 11 بجے تک سو کے اٹھو گے نیند پوری نہیں ہوگی, چاہے سارا دن سوتے رہو. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, جلدی سو جلدی اٹھ جاؤ. تو یہ ہے. اسی طرح جسم میں کوئی خرابی ہے, آپ کی کوئی تکلیف ہے, پین ہو رہا ہے بار بار, وہ بھی آپ کو اسٹریس میں رکھتا ہے, آپ کبھی بھی خوشی میں نہیں ہوتے. تو ٹینشن دور کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. جس آدمی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, جس کا نارمل ہے, دونوں ایک جیسی حالت میں کبھی بھی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ جس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے نا, فیٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا, جس کا ویٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا, جس کا ویٹ کنٹرول میں ہو وہ کم ٹینشن میں ہوگا. میں نے پاناما میں ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ کو پتا ہوگا, 2 آدمیوں کی میں نے تصویر دکھائی پرانی, پورے گول مٹول سے تھے وہ. پھر انہوں نے آپریشن کروایا اور کتنے ہو گئے, آدھے سے بھی کم ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, پاناما میں ایک ولاگ بنایا تھا. آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب موٹے تھے ہر وقت ڈپریشن میں رہتے تھے ہم, اور جب ہم دبلے ہوئے ہیں نا تو باقی فائدے تو بعد میں, ذہنی سکون بہت ملا ہے ہمیں. کہہ رہے ہیں ایسا لگا جیسے نئی زندگی اللہ نے دے دی ہو. تو پوری باڈی کا انسان کے دماغ سے تعلق ہوتا ہے. تو اپنی صحتوں کا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا خیال کرو, کھانے پینے میں کنٹرول کرو, بھاگو دوڑو, ایکسرسائز کرو, نیند پوری کرو. اس سے کیا ہوگا, آپ ڈپریشن میں بولو نا نہیں جاؤ گے. یہ ایک وجہ ہے. تو یہ وجہ تو کافر اور مسلم دونوں میں کیا ہے, کامن ہے. دوسری ایک وجہ ہے جو صرف مسلمان کو اللہ نے وہ پیکج دیا ہے, وہ پیکج غیر مسلم کے پاس نہیں ہے, وہ ہے روحانی وجہ. ہم چاروں طرف کے مسائل سے متاثر ہوتے ہیں, ہم دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں. جس کا اللہ سے لنک ہوتا ہے, اللہ پہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی ٹینشنوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. جس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, چھوٹی سی ٹینشن بھی خودکشی کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو. جو دنیا سے دل لگاتا ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, میرے امریکہ والے ولاگ دیکھ کے ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت کنٹری, دنیا کے مسافر خانہ والے بیان اس نے سنے نہیں ہوتے, تو وہ صرف یہاں انڈا موڑ پہ رہ کے ڈپریشن میں جانے کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یار اتنا خوبصورت کنٹری اور ہم دیکھو کہاں پڑے ہوئے ہیں, یار دیکھو یہ تو دنیا ہے اور دیکھو ہم. ابے بھائی چھوڑ دے, جتنا بھی خوبصورت کنٹری ہو, جانا انہوں نے بھی قبرستان میں, جانا ہم نے بھی کہاں ہے, قبرستان میں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, کیسے کیسے مشہور لوگ تھے, نام و نشان مٹ گیا ان کا, اور بڑے بڑے آسمانوں کو زمینوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایک دور تھا ان کا روب دبدبا, ان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے. زمین نے کھا کے ایسا ملیا میٹ کیا کہ قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ اتنے مشہور ہو کے اب آپ چینج ہو گئے ہو. ابے ہمیں پتہ ہے جتنے بھی مشہور ہو جائیں, کتنے بھی لوگ گلے ملے, ہاتھ چومے, سیلفیاں لیں, کل ہم نے بھی کہاں جانا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں مرے ہوئے ہوں گے, جنازے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, 4 پھٹے پہ لیٹ. میں تو سوتا بھی پھٹے پہ ہوں, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. میں کہتا ہوں تھوڑا سا وہ والا پھٹا بھی یاد رہے گا ہمیں اس سے.
جب پھٹے پہ سوتا ہوں نا میں تو مجھے یاد آتا ہے فوراً جنازے کا پٹا یاد آتا ہے. اپنے آپ کو بولتا ہوں دیکھ آج تو اس پھٹے پہ سو رہا ہے, کل ایک سچی مچی کے پھٹے پہ سوئے گا. سمجھتے ہو؟ پھر کیا ہوگا؟ دفن کر کے لوگ آ جائیں گے, 2-4 دن باتیں بنیں, کچھ مخالفین خوش ہو رہے ہوں گے, جو فینز ہیں وہ تھوڑا سا ہائے یار مفتی صاحب اتنا اچھا شادیوں پہ بیان کرتے تھے, اب کوئی نہیں رہا وہ بات, اب شادیوں پہ وہ والا بیان ہو ہی نہیں رہا. حالانکہ کرنا کرانا تم لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں ہے یار, وہ لک ہی نہیں آ رہا جو مفتی صاحب جو کرتے تھے. 2-4 دن کے بعد قصہ ختم. اولاد بھول جاتی ہے, باپ کے جنازے پہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں. 3-4 دن کے بعد بیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں, ایک لڑکا میرے پاس آیا, میرا باپ مر گیا ہے, اچانک جوانی میں ان کے ابا ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے. اتنی ڈپریشن میں وہ لڑکا, میں اس کو تسلیاں دے رہا ہوں, نہیں یار المسافر خانہ ہے دنیا, سب نے جانا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میرے باپ نے رات میرے ساتھ بیٹھ کے بہت محبت تھی اس کو, یہ اچھی بات ہے. ابا سے آج کل کس کو محبت ہوتی ہے, اس کو بڑی محبت تھی, بڑا لگاؤ تھا. چوتھے دن ایسا گھوم رہا ہے پھر رہے جیسے کوئی کچھ غم ہی نہ ہوا ہو. تو اتنی جلدی دنیا بھولتی ہے, تو پھر آدمی شہرت اور ہاتھ پاؤں چومنے اور ان چیزوں سے اگر دل دے بیٹھے ان چیزوں کو, تو اس کے پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت. تو اس لیے دنیا سے زیادہ متاثر بھی نہ ہو, دنیا کو زیادہ لفٹ بھی مت کراؤ, انجوائے کرو, لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ چیز کافر کے پاس نہیں ہے, لہذا تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ اسٹریس میں اور ڈپریشن میں. مسلمان نہیں جاتا کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس بھائی نے پرچی لکھ کے دی ہے نا سکون کا طریقہ, تو ایک تو اللہ سے دل لگاؤ بھائی, یہ روحانی وجہ ہے سکون حاصل کرنے کی, اور دوسرا چیک اپ بھی کراؤ, کوئی اوپر کوئی فالٹ والٹ تو نہیں چل رہا کہیں. صحیح ہے نا؟ وہ اسکرو پانا لے کے ڈاکٹر کیا کر دے گا, اس کو سیٹنگ پہ لے آئے گا, اس کو بھی ٹھیک. دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر سیٹ ہوگا معاملہ. اس زمانے میں علماء حق کو دیندار کردار ادا کرنے کے فتنے کو عوام کو بتانا چاہیے. کون سا فتنہ بھائی, کون سا فتنہ ہے؟ بات اسلام عرض ہے کہ میری کہ کیا لکھا ہے یہ خندنخواہ میں ایک وقت ایک فتنہ سر اٹھایا ہے, گمراہ کر رہا ہے, کبھی تراویح کا مذاق اڑا رہا ہے, کبھی ابے نام لے لے کے میں لوگوں پہ نہیں رد کرتا. اس کے بارے میں ڈیٹیل بعد میں بتائیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ٹانگ کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی. مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ صبح صادق نقشے کے اوقات سے 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتی ہے, تو 15 منٹ والے پر عمل کیا جائے یا 20 منٹ والے پر؟ کیونکہ کچھ عشاء کی دیکھو جو صبح صادق ہے نا, اس میں علماء کا اختلاف ہے, ماہر فلکیات کا بھی اختلاف ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے نزدیک 15 ڈگری پہ شروع ہو جاتی ہے, تو جو موجودہ نقشے ان سے 15-20 منٹ بعد. تو اب جس کو جس رائے پر عمل کرنا ہے کر لے. میں تو چونکہ اس رائے پر عمل کرتا ہوں, تو پھر اپلیکیشن میں وہ والا ٹائم بھی ہے. نارتھ امریکہ آپ سلیکٹ کریں گے نا بھائی, نمازوں کی ٹائمنگ جب آپ ڈالیں گے موبائل کی ایپ میں, تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی کی ریسرچ کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں نارتھ امریکہ ڈالیں آپ. تو نارتھ امریکہ والی جو ریسرچ ہے وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بالکل اسی کے مطابق صبح صادق ہے, یعنی ہماری رائے میں وہ صحیح ٹائم ہے. تو اگر کسی نے اس پر عمل کرنا ہے تو وہ موبائل میں وہ یہ والا میتھڈ آف کیلکولیشن جو ہے نا یہ سلیکٹ کر لے. لیکن اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے تو وہ اسی پہ چلتا رہے, جمہور کا جو طریقہ ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک صبح صادق کا ٹائم تھوڑا 10 منٹ بعد تک بھی کھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو جس کو اطمینان ہے ٹکائیے, نہیں تو پھر جو احتیاط والی رائے ہے وہ جمہور ہی کی رائے ہے, جو جیسے چل رہا ہے انسان کے بچوں کی طرح ویسے ہی چلتا رہے. تو عشاء میں بھی ایسا ہی ہے. عشاء میں صاحبین کے نزدیک عشاء کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے موجودہ نقشوں سے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے. تو موجودہ نقشے امام ابو حنیفہ کے ٹائم کے مطابق ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اس قول میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. سمجھتے ہو؟ احتیاطاً امام صاحب کا قول رائج ہے ہمارے ہاں, لیکن جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے اور جس پہ فقہ حنفی میں فتویٰ ہے وہ صاحبین کا قول ہے. تو وہ بھی نارتھ امریکہ والے میں وہ والا قول, تو وہ موجودہ ٹائم سے 10-15 منٹ پہلے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم کے مطابق. اللہ جائے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی,
میرے والد صاحب چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں, غصہ بھی اونچی آواز سے کرتے ہیں. بھائی ابا کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا, ابا کی برداشتی کرنی ہے. شادی کر کے الگ رہنا شروع کر دو, کبھی کبھی آیا اور ڈانٹ کھا کے واپس چلے جایا کرو. جب ساتھ رہتا ہے آدمی تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, ساتھ رہتا ہے آدمی تو مسائل ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا بالغ ہونے کے بعد شادی کرو, الگ رہو. آؤ ڈانٹ کھائی واپس چلے گئے, پارسل کر دی ڈانٹ. پھر بیگم کو ڈانٹ پارسل کی, وہ بچوں کو پارسل کرے گی. اس طرح سے مینجمنٹ ہو جاتی ہے. کنوارا آدمی گھر میں ڈانٹ کھا کے نکالے گا کس پہ؟ وہ ابا پہ اللہ نکالنے نہیں دے رہے ڈانٹ, اما پہ اللہ تعالیٰ نہیں نکالنے دے رہے, تو گھر باہر آ کے دوستوں سے لڑے گا تو دوست اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جلدی شادی کر کے اپنا الگ گھر بساؤ, اور پھر ابا سے روزانہ ملنے کے لیے آؤ. اچھے موڈ ایسے ٹائم پہ آؤ جب موڈ اچھا ہوتا ہے, تو نوبت ہی نہیں آئے گی. پھر بھی غصہ آیا, برداشت کرو. وہ برداشت کرنا آسان ہوگا. ڈانٹ کھائی ثواب سمجھ کے, یہ سوچ کے میں نے جتنی زندگی میں بدماشیاں کی ہیں اللہ اس ڈانٹ کے بدلے میں کیا کرے گا, معاف کرے گا. تسلی ہوئی, اس کے بعد نکل لیے واپس. تو ہر مسئلے کا حل شادی میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں جو مسائل ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں شادی کر کے الگ ہو جاؤ. لڑکیاں کہتی میری اماں میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے, میری اماں مجھے چاہیں. بھائی تو شادی کر, اپنے گھر بسا یار, اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار, بچوں کے ساتھ زندگی گزار. بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہیں, اب الگ ہو جا بھائی, کیونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں. ان میں جب لڑائی ہوتی ہے, اس لڑائی کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہوتا. حل یہی ہوتا ہے الگ ہو جاؤ. اب الگ ہو کے اکیلا وسیم کے ساتھ زندگی گزارے گا کیا, یا غفار کے ساتھ؟ انگریز ہوگا تو گزار لے گا, ہم تو مسلمان ہیں بھائی. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو پھر بیوی چاہیے ہوتی ہے نا. تو پھر وہی حل ہے کہ جلدی سے شادی کرو, کماؤ, شادی کرو, الگ ہو جاؤ. پھر ابا سے روزانہ ملو, پھر ڈانٹ برداشت ہو جائے گی, اماں کی بھی ابا کی بھی. ساتھ رہتے ہوئے ڈانٹ, کیونکہ بعض ابا بعض اماں ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, اس سے انسان ڈپریشن میں جا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. تو وہ حل نہیں ہے پھر. محمد صاحب طارق مصباح, آخری سوال, بہت زیادہ ہو گئے بھائی سوالات. کیا طالب علم کے زمانے میں شادی کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل, رشتہ مل جائے تو کرو, ورنہ دیتا نہیں ہے کوئی. اگلا بولے کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں, تو خالی ترغیبوں سے تھوڑی کام کرتا ہے. اگلی پارٹی راضی بھی ہونا, تو کرنا تو جائز ہے, ثواب ہے بلکہ, لیکن اگلا دے گا نہیں آپ کو. صحیح ہے نا. مفتی طارق مسعود, آخری سوال, گزارش ہے, بچی نے کورٹ سے خلا شوہر کی رضامندی سے لیا ہے. جج نے جب شوہر سے خلا سے پہلے پوچھا تو شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور جج نے خلا پر دستخط کر دیے. اب 2 سال کے بعد سابق شوہر کہتے ہیں میری کوئی طلاق نہیں ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھو, اگر جج نے مرد سے پوچھا کہ تم اس خلا پہ راضی ہو, شوہر نے کہہ دیا ہاں, یا شوہر نے کہہ دیا یوں بھی کر دیا, تو رضامندی ہو گئی. اب جج کے سائن کرنے سے نکاح ختم ہو جائے گا, کیونکہ شوہر اس پہ کیا تھا, اسلام میں رضا کے لیے دستخط ضروری نہیں ہے. جیسے دیکھو, جب میاں بیوی میں شادی ہو رہی ہو نا, قاضی نے شوہر سے پوچھا کیا میں نے فلانی کا نکاح تم سے کیا, کیا تم نے قبول کیا؟ اگر وہ کہے تو بھی نکاح ہو گیا. اسلام نے بہت آسان رکھا ہے. وہ تو ہم منہ سے قبولواتے اس لیے کہ مکر نہ جائے کم بخت, اس لیے ہم کہتے ہیں منہ سے پھوٹ کے قبول ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ یوں بھی کر دیا تو کیا ہے, کوئی بھی ایسا اشارہ کر دیا جس سے لگے کہ وہ راضی ہے, ہاں بھائی ٹھیک. اگر ایسے بھی کر دیا نا جانے دے, تو بھی نکاح ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا اشارہ دے دیا اسی وقت, 1 گھنٹے بعد دے رہا ہے اشارہ, پھر نہیں ہوگا. 1 گھنٹے بعد تو اگر قبولے بھی بول رہا ہے, پھر نہیں. جب ایجاب ہو اسی مجلس میں اسی وقت کیا کرے گا وہ, قبول. تو جج نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ خلا قبول ہے, یہ راضی ہو, اس نے کہہ دیا ہاں, اور اسی وقت پھر جج نے سائن کر دیے, تو فوراً خلا ہو گیا. اگر جج نے اس وقت پوچھا اور اس وقت تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا, 4 گھنٹے کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, پھر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ یا اس وقت تو کہہ دیا ہاں, بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں نہیں, اب بھی نہیں ہو, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اسلام میں نا یہ عقود کی بڑی ویلیو ہے, اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اب جج نے اگر یا کیا پوچھا تھا وہ مجھے معلوم ہے, تو جب باقاعدہ فتویٰ کوئی سوال پراپر لکھ کے بھیجے گا تو ہم بتائیں گے. لیکن اگر جج نے پوچھا اور آپ نے کہا مجھے قبول ہے یہ خلا, تو پھر ہو گیا. بعد السلام عرض ہے کہ میں نے طلاق کے کاغذات وکیل سے بنوائے تھے, لیکن وہ کاغذات میری بیوی تک نہیں پہنچے. میں نے اب ارادہ بدل دیا ہے, اب طلاق نہیں دینا چاہتا, ہماری صلح ہو گئی ہے. پھر
بس پھر سے دہراتا ہوں کہ میں نے صرف طلاق کے کاغذات بنوائے تھے اور لڑکی تک پہنچے نہیں، اب میرا ارادہ بدل گیا تو طلاق واقع ہو گئی۔ طلاق کے کاغذات میں کیا بنوایا تھا؟ اگر اس میں یہ الفاظ لکھوائے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ وکیل سے کہہ کے الفاظ آپ نے لکھوا دیے تھے، تو لکھتے ہی طلاق واقع ہو گئی ہے، اس کا بیوی تک پہنچنا ضروری بولو نہیں ہے۔ اور اگر کاغذات بنوانے سے کچھ اور مراد ہے صرف، یعنی یہ ابھی الفاظ لکھے نہیں تھے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی کاغذ بنا کے رکھو اور صرف ایک ڈاکومنٹ بنے، ابھی ہے نہیں، تاکہ ہم پھر سوچیں گے کہ یہ آگے دینی ہے کہ نہیں دینی، ایسی کوئی سچویشن تھی تو دوبارہ سوال بھیجے، تو بہتر یہ کہ وہ ڈاکومنٹ اور پورا استفتاء لکھ کے جمع کرا دیں، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن طلاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیوی تک کاغذ پہنچے یا نہ پہنچے، اس سے کوئی، جب زبان سے دے دی یا لکھ کے دے دی یا لکھی ہوئی چیز پہ سائن کر دیے، تینوں صورتوں میں ڈیورس واقع ہو جاتی ہے۔ چلو بھائی کافی ہے میرا خیال ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔